बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, गुलदस्ता कुरान की आज की इस मजलिस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज अगर हम ये देखें, करोना वायरस की वजह से जो हालात पैदा हो गए, ख़ुसूसी तौर पे और अमूमी तौर पे भी जो हमारे मुआशरे का मिजाज हो गया कि हर रोज़ हम ये ख़बरें पढ़ते रहते हैं, अखबारात की ज़ीनत बनती हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र से गुज़रती हैं कि आज फ़लाँ बाप ने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि उसके हालात अच्छे नहीं थे, वो अपने ख़ानदान को चला नहीं सकता था, गुजारा नहीं कर सकते थे। किसी औरत ने ख़ुदकुशी कर ली, अपने बच्चों समेत बच्चों को मार दिया। इस तरह के तकलीफ़ दे जो वाक़यात हैं वो हमारे इल्म में आते हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनसे महफूज फ़रमाए और अपनी जनाब से इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि हम खैर व बरकत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आखिर ये हालात क्यों पैदा होते हैं, ऐसा होता क्यों है? कोई शख्स क्यों इस हद तक चला जाता है कि वो अपनी जान का दुश्मन बन जाता है? यहाँ तो इंसान हर चीज़ कुर्बान कर सकता है, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, लेकिन हकीकत ये है कि हम तो ईमान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं ताकि हमारी जान बच जाए। लेकिन वो ज़हनी कैफ़ियत क्या होगी, वो कल्बी कैफ़ियत क्या होगी कि जब कोई शख्स ख़ुदकुशी पे उतर आता है और अपने आप को ही मार देता है। तो यकीनन वो कुरान पाक को हम समझने की कोशिश करें और अहादीस को समझने की कोशिश करें तो वो कनात से महरूमी है। कनात का जज्बा नहीं है। कनात क्या है कि अल्लाह ने जितना दिया है उस पर राज़ी हो जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो और अपनी कोशिश ना करो, जिद्दोजहद ना करो, मेहनत ना करो, बल्कि अपनी इंतहाई मेहनत के बाद फिर जितना अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो जाओ। हमारा अलमिया ये है कि हम एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुआजना करते हैं। किसी की गाड़ी अच्छी है और मेरी कमज़ोर है तो बर्दाश्त नहीं होता, किसी के कपड़े अच्छे हैं और मेरे फटे हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। फ़क्र की कैफ़ियत बर्दाश्त नहीं होती, और अगर अपने से नीचे वाले को देखा जाए तो यकीनन इत्मीनान की नेमत नसीब हो जाए। ये कनात से महरूमी है कि जो इंसान को ज़हनी तौर पे इतना आगे ले जाती है कि वो अपनी जान लेने पे तैयार हो जाता है और अपनी जान का दुश्मन बन जाता है। आज की इस मजलिस में गुलदस्ता कुरान में कुरान पाक की चंद आयात से और साहिब कुरान के चंद फरामीन से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कनात की नेमत क्या होती है, ग़िनात किसे कहा जाता है, दौलत होती क्या है, अमारत किसे कहा जाता है। आज हर शख्स दौलतमंद बनना चाहता है, आज हर शख्स अमीर होना चाहता है, आज हर शख्स साहिब माल होना चाहता है, आज हर शख्स गनी होना चाहता है। तो आइए कुरान व हदीस से ये समझने की कोशिश करते हैं कि गनी होता क्या है, ग़िना किसे कहा जाता है, इस्तिग़ना किसे कहा जाता है और कनात की नेमत क्या होती है। इब्तदा में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो नेमत अता फ़रमाए कि जिसके साथ हमारे अंदर उसके शुक्र का जज्बा पैदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन दरबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़। जिन्हें हम अपने यहाँ सफ़ेद पोश कहते हैं ना, हमारी ज़ुबान में मुरव्वज इस्तिलाह में सफ़ेद पोश कहा जाता है। उसे मुराद ये है कि उनके अपने हालात इतने अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स ये गवारा नहीं करती कि वो किसी के आगे अपना हाथ फैलाएं। बड़ी मुश्किल से दिन रात गुज़र रहे होते हैं, शब व रोज़ बीत रहे होते हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त ये बर्दाश्त नहीं करती कि वो हाथ किसी के सामने फैलाएं। और दूसरे लोग फिर तजाहुल बरतते हैं, तगाफुल करते हैं, उन्हें तवज्जो ही नहीं होती, वो समझते ही नहीं हैं कि ये कितना मजबूर है और कितना ज़रूरतमंद है। उसकी तरफ इशारा किया। इरशाद फरमाया कि वो फ़ुक़रा तुम्हारे सदका और खैरात के हक़दार हैं, इन्फ़ाक़ के हक़दार हैं। अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, जिन्हें अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह की राह में कस्बे मुआश से रोक दिया गया है और वो इल्म दीन और दीन के दीगर मामलात में मशगूल रहने की वजह से वो रिज़्क़ तलाश नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी गुज़रती। लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते, वो उनके नाम मांगने की सिफत की वजह से ये इदराक ही नहीं कर सकते कि इनके हालात क्या हैं। इरशाद फरमाया वो जो सफ़ेद जो मांग लेता है वो तो सबको सामने नज़र आता है, बल्कि अब तो हमारी बदकिस्मती से गदागरी एक पेशा बन गया, पूरा प्रोफेशन बन गया, चीज़ें डेवलप हो गई, मांगने के ऐसे ऐसे तरीके आगे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन वो ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी होती है। और आजकल के ये जो हालात हैं
یہ جو خصوصی حالات ہیں اللہ پاک انہیں جلد آسانی میں تبدیل فرمائے، یہ دن بدن اسی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ سفید پوش مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ جنہیں 2 وقت کھانے کی کوئی محتاجی ہوا نہیں کرتی تھی، لیکن اب حالات بہت بگڑ گئے۔ مانگنے والوں کے جنہوں نے اسے پروفیشن بنا لیا، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو اتنے غنی ہیں کہ جنہیں ان حالات میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ انہیں بھی انفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ تعرفہم بسیماہم، تو پھر ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ وہ سفید پوش کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے، ان کے چہرے بتاتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے نا، جو مال بھی خرچ کرو گے خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو قانع ہیں، قناعت اختیار کر کے بیٹھے ہیں، انہیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا، صرف اپنی عزت کا لالچ ہوتا ہے، لیکن یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے، اگر ادراک ہو سکے تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ ایک اور آیت مبارکہ بڑی خوبصورت، یہ جب ہم ایک دوسرے کو ملنے والی نعمتوں کا تسلسل دیکھ کر تجزیہ کرتے ہیں تو پھر جو چیزیں برداشت نہیں ہوتی ان کی طرف اشارہ ہے۔ یار اللہ کی ہر نعمت ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتی، کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے دوسری سے محروم رکھتا ہے، کسی کو وہ نعمت دے دیتا ہے پہلی سے محروم رکھتا ہے، ہر نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ انسان یہ اعتراف کیوں نہیں کر لیتا، یہ مان کیوں نہیں لیتا، سر تسلیم خم کیوں نہیں کر لیتا، اللہ کی بارگاہ میں جھک کیوں نہیں جاتا؟ یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ یقدر لہ، جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہے مقدر کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو ملنے والی نعمتوں میں جب حسد کرنا چھوڑ دیں گے، جلنا چھوڑ دیں گے، اور جس کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں گے، تو پھر وہ جو کیفیت پیدا ہوگی اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ بلکہ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، اگر ایک جملے میں عرض کروں کہ قناعت کیا ہوتی ہے تو یوں سمجھیے، ترک طمع، لالچ کو چھوڑ دینا قناعت ہے۔ بس جتنا ملا اس پہ اکتفا کر لیجئے، لالچ کو چھوڑ دیجئے، تو میرا رب یہ نعمت آپ کو عطا فرما۔ آیت مبارکہ سنیے، ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، واضح ارشاد فرما دیا میرے رب نے، وہ رازق ہے نا، خیر الرازقین، اس نے واضح کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم میں سے ایک دوسرے کو جو فضیلتیں ملی ہیں نا، کسی کو یہ فضیلت دوسرا محروم، دوسرے کو وہ فضیلت یہ محروم، پھر کسی کو وہ فضیلت یہ محروم، مختلف فضیلتیں ہیں، مختلف ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، منصب ہے، اقتدار ہے، درجات ہیں، مشکلات بھی ہر انسان کی اپنی اپنی ہیں، اور نعمتیں بھی ہر انسان کی اپنی اپنی ہیں، عنایات بھی اپنی اپنی ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ کس انسان کو کس کیفیت میں رکھتا ہے۔ میں ایک چیز سے محروم ہو سکتا ہوں، اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمائی ہوگی۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن سے آپ محروم ہوں گے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اب میں اس میں جلتا رہوں جو اللہ نے آپ کو دیا اور مجھے نہیں دیا، اور آپ اس میں مرتے رہیں جو اللہ نے مجھے دیا اور آپ کو نہیں دیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ قدر شناسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کی فطرت کو تخلیق ہی نہیں کرنا چاہتا، پروان ہی نہیں چڑھانا چاہتا کہ جس کے اندر یہ حسد کا جذبہ اتنا ہو کہ وہ دوسروں کی عزت بھی برداشت نہ کر سکے۔ کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا، جو بھی کسی اور کی فضیلت ہے، کوئی دنیا کا عہدہ ہے، مال ہے، اقتدار ہے، منصب ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، حسن ہے، اولاد ہے، کوئی بھی نعمت ہے، کہا اگر تمہیں نہیں ملی تو اللہ سے طلب کرو، حسد نہ کرو، لیکن اس کی تمنا میں اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ تم خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاؤ۔ اگلے جملے میں واضح کیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، ارشاد فرمایا مردوں کے لیے ان کا حق ہے، جو اللہ نے ان کا حصہ لکھ دیا وہ انہیں ملنا ہے، جو ان کا مقدر ہے، ذمہ داری میں بھی عزت میں بھی۔ عورتوں کے لیے بھی فرائض بھی متعین کر دیے، حقوق بھی متعین کر دیے۔ آج ویمن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے،
لیکن فرائض نسواں کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب ہم فرائض ادا کریں گے تو حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے، اس میں کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیاں پڑھیے، انہوں نے فرائض ادا کیے، میرے رب نے حقوق خود ہی عطا کر دیے۔ حقوق یوں نہیں مانگے جاتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، پہلے فرض ادا کیجئے، کیونکہ جو آپ کا حق ہے کسی اور کا فرض بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے کسی اور کو دے دیا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس مقصد کے لیے دیا ہے۔ ہم لوگوں کو صاحب اقتدار دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاش مجھے مل جائے، یار فلاں ایم این اے، ایم پی اے، فلاں گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، تو میں بھی بن جاؤں۔ پتہ نہیں اللہ نے کسی کو منصب کس مقصد کے لیے دیا ہے۔ اللہ تو آزمانا چاہتا ہے نا، کوئی انسان میرا شکر ادا کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اب وہ بھگتے گا۔ اللہ نے دیا ہی نہیں تو سوال ہی نہیں، پریشانی والی بات ہی نہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہا دوسروں کو دے کے جلنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو جو اللہ نے کسی اور کو دیا اور تمہیں نہیں دیا، اس کی آرزو نہ کرو۔ اس شخص کے سامنے جا کے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دہلیز پہ اپنی جبین کو جھکا کے اپنی ناک رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے طلب کرو، اللہ سے سوال کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا سے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ تک کا جو سارا سفر ہے اسے قناعت کہتے ہیں۔ پھر اللہ دے جتنا چاہے عطا فرمائے، لینا تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں، کبھی اللہ مانگے تو ہم دیتے تو ہے نہیں۔ وہ حدیث نہیں ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، قیامت والے دن میرا رب سوال کرے گا، بھئی میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ عرض کرے گا مولا تو کیسے بیمار ہے، تو شفائیں دینے والا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو کہا تیرے پڑوس میں فلاں تیرا بھائی، بہن، عزیز، رشتہ دار، وہ بیمار تھا، تیرے پہلو میں تڑپتا رہا، گویا تو نے رب کی عیادت نہیں کی۔ مجھے کھانا نہیں کھلایا، مولا تو خود کھلانے والا ہے، کہا وہ بھوکا تھا اسے نہیں کھلایا، تو گویا مجھے نہیں کھلایا۔ دیکھ لیجئے، بڑا کڑا محاسبہ ہے اس کیفیت میں، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جس بات کی طرف ابھی میں اشارہ کر رہا تھا کہ کسی اور کو دیا، کیوں دیا، اس حکمت کو میرا رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، صرف رب جانتا ہے۔ اللہ دے کر آزمائے گا نا، یہ تو اس کی حکمت ہے۔ آپ یوں ہی سمجھیے نا، اللہ نے دیا نہیں تو اللہ نے آزمایا نہیں۔ ارشاد فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہا میں انہیں جو دیتا ہوں نا، اور تم سمجھتے ہو دنیا کا اتنا متاع اللہ نے دے دیا، یہ دنیا کا حسن، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی نعمتیں اللہ نے انہیں اتنی عطا کر دی، کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، میں صرف انہیں آزمانا چاہتا ہوں، یہ صرف آزمائش کے لیے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تیرے رب کا رزق ہے نا وہی سب سے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جتنا اللہ نے عطا فرمایا اس کے فضل سے طلب کرو، اور پھر جب رب مانگے تو دو، وہ اپنے لیے تو نہیں مانگتا نا، اسے کیا حاجت ہے، اسے کیا ضرورت ہے، اس نے کھانا نہیں، اس نے پینا نہیں، اس نے سونا نہیں، اسے تو کوئی ضرورت نہیں۔ سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ، کہا فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، موج کرو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن کہا خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو قناعت اختیار کرنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَّ، اور جو قناعت نہیں اختیار کرتا، سوال کر لیتا ہے، دامن پھیلا لیتا ہے، ہاتھ بڑھا لیتا ہے، اسے بھی کھلاؤ، تمہارے دیے ہوئے میں سے ان کا حق ہے۔
ظاہری طور پہ رزق تیرے نام پہ آیا ہے، لیکن اس میں حق کسی اور کا بھی ہے۔ اگر یہ فلسفہ انسان سمجھ جائے تو کوئی احسان کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم کسی کو دے کر احسان کرتے ہیں، لیکن میرے رب نے ارشاد فرمایا اس میں ان کا حق ہے جو محروم ہیں، جو سائل ہیں، جو کانے ہیں، تو تم نے انہیں ان کا حق دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، یہ دل کے کانوں سے سننے والی۔ اور ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون۔ ارشاد فرمایا ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے، انہیں تمہارے مسخر کر دیا، مسخر ہو گئے تمہارے لیے، کانے بھی معتر بھی، سوال کرنے والا بھی اور عزت نفس سے خاموش رہنے والا بھی۔ یار تمہیں اللہ نے بلند ہاتھ رکھا ہے اور انہیں نیچے والا ہاتھ رکھا ہے اور انہیں مانگنے والا رکھا ہے، تو اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ وقت ہوتا کہ تم مانگنے والے ہوتے تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی؟ لعلکم تشکرون، کہا انہیں تمہارے لیے مسخر کیا صرف اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، عزیز و دوستو، قناعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کسے دیا ہے، کتنا دیا ہے، ان کے لیے دعا کیجئے اور اپنے لیے اللہ کا فضل طلب کیجئے، اور مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا چہرہ سرخ ہے تو اپنا جس کیفیت میں اسی میں قبول کر لیجئے، اپنے ہاتھ سے اپنا لال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے۔ اب 2-3 احادیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بالآخر پھر غنا کیا ہے، قناعت کیا ہے۔ قرآن کی آیات ہم نے پڑھی، اب صاحب قرآن کے فرامین کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الغنا ان کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، متفق علیہ حدیث مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ لوگوں یاد رکھو، میرے صحابہ یاد رکھو، اے قیامت تک آنے والے میرے رسول کے غلاموں یاد رکھو، ارشاد فرمایا غنا، دولت مندی، ثروت مندی، غنی ہونا، امیر ہونا، امارت کا یہ نہیں ہے کہ ان کثرت العرض، کہ اللہ نے مال کثرت سے عطا فرمایا ہے تم دولت مند ہو، کہا نہیں، ولیکن الغنا غنى النفس، کہا غنا تو وہ ہے جو نفس کا غنا ہوتا ہے، جس کا نفس غنی ہو جاتا ہے وہ اصل میں غنی ہوتا ہے، جس کا نفس غنی نہیں ہوتا وہ چاہے قارون کیوں نہ بن جائے، وہ میرے رب کی بارگاہ میں بخیل، کنجوس اور فقیر ہوتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات خلافت کا زمانہ، اپنی مسجد میں بیٹھے پانی میں ٹکڑے بھگو کے خشک روٹی کے کھا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا آیا، جناب حسن سے لوٹا دی ساری کائنات کی دولت، کہا لے جاؤ، کہنے لگا مجھے تو دے دیا ہے، یہ تیرے گھر کے سامنے وہ جو فقیر بیٹھا ہے جو پانی میں خشک ٹکڑے بھگو کے کھا رہا ہے اسے بھی تو کچھ دو نا۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا یہ انہی کے صدقے تو تجھے عطا کیا ہے۔ تو دیکھیے طرح کیفیت کیا ہوگی، مولائے کائنات ہے، من کن تو مولا فہاد علی جن مولا، تو اب میرے علی سے زیادہ غنی کون ہوگا، علی سے زیادہ مالدار کون ہوگا، جس کے نفس کو میرے رب نے غنا عطا فرمایا۔ تو کثرت مال نہ میرے رب سے مانگا کریں، قلت مال ہو، نفس غنی ہو جائے، رب برکت پیدا کر دے، اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے رسول تشبیہ اور استعارے کے ساتھ بہت ساری چیزیں لطافت سے بیان کر دیتے ہیں، کہا جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے نا، دینے والا چاہے 1 روپیہ، تو وہ اس لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے جو کروڑوں وصول کرتا ہے۔ فیصلہ خود کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ پھر آگے کہا جب دینے والے بن جاؤ نا تو یہ نہیں زمانے میں جا کے سخاوتیں کرتے رہو اور تمہارا پہلو، تمہارا پڑوس، تمہارا دامن بھوکا مرتا رہے، کہا نہیں وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، پہلے اپنوں سے آغاز کرو دینے کا، ان کے حقوق پورے کرو۔ وَخَيْرُ صَدَقَةٍ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، یہ بڑا متوازن دین ہے، بڑا معتدل دین ہے۔ حدیث کس جملے میں ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس صدقہ دینے کے بعد دینے والا خود بھی غنی رہے، یہ نہیں کہ خود مانگنے پہ آ جائے اتنا دیں اتنا دیں۔ افراط و تفریط کو یہ دین قبول نہیں کرتا۔
وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا جو استعفاف کرتا ہے، جو تعفف کرتا ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، عزت نفس کو محفوظ رکھتا ہے، تو میرا رب اس کی ضروریات کو اپنی جناب سے پورا کرتا ہے۔ جسے مانگنے کی عادت نہیں ہوتی وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی ضرورت اپنی جناب سے پوری کرتا ہے۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو استغنا کر لیتا ہے، استغنا، میرا رب اسے بھی غنی کر دیتا ہے۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا جو سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اللہ بھی اسے محفوظ رکھتا ہے نا، اللہ اس کی عفت کو محفوظ رکھتا ہے۔ چلیں آج ایک لفظ عرض کرتا ہوں، ہم عموماً عزت نفس بولتے ہیں نا، تو اس جملے میں شاید میرے رسول نے کہا کہ جو سوال کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، میرا رب اس کی عفت نفس کو بھی محفوظ کر لیتا۔ وہ جو خود استغنا اختیار کر لیتا ہے، لوگوں سے غنی ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا، تو میرا رب بھی اسے غنی کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، کہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، جس نے کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اگلا جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے وہ کلمات عطا فرمائے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، کہ وہ کلمات تو مختصر ہیں لیکن ان میں معنی کا پورا سمندر ہوتا ہے۔ صرف اتنا کہا قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا دنیا اور آخرت میں جو اسلام لایا۔ آگے صرف 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے، ارشاد فرمایا وَرُزِقَ کفافن، وہ انسان بھی کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی آخرت میں جسے صرف اتنا رزق دیا گیا جس سے ضرورت پوری ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ ضرورت سے زیادہ دیا ہی نہیں تو اللہ نے سوال کیا کرنا ہے، اتنا دیا جس سے ضرورت پوری ہو جائے، تو کہا وہ کامیاب ہو گیا دنیا اور آخرت میں۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور وہ شخص بھی فلاح پا گیا جو اللہ کے دیے ہوئے پہ قناعت اختیار کر لیتا ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے، اب میری ضرورت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، آپ کی ضرورت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں، نہیں، میری ضرورت کو صرف میرا رب جانتا ہے، آپ کی ضرورت کو بھی آپ کا رب جانتا ہے۔ تو رب اتنا دے دے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا وہ انسان یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن معنی اور مفہوم اور بصیرت کا ایک پورا سمندر ہے۔ آخری حدیث مبارکہ، اس پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، ارشاد فرمایا کن وارعن تکن عابد الناس، تقوی اختیار کر لو، زہد و ورع اختیار کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، تکن عابد الناس، تو سارے لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جائے گا۔ زیادہ سجدے کرنے سے نہیں، زیادہ تلاوت کرنے سے نہیں، دل میں اس کا خوف خشیت ورع پیدا کر لو تو عابد الناس بن جائے گا، سارے لوگوں سے زیادہ تو عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں شمار ہوگا۔ وَكُنْ قَانِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اگلے جملے میں ارشاد فرمایا قناعت کر لو، قانع بن جاؤ، تو اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا شمار ہوگا۔ جتنا اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کر لو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور کہا دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ بھی قناعت ہے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، کا مومن بننا چاہتے ہو، حقیقی مومن بننا چاہتے ہو، کامل ایمان لانا چاہتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اللہ تجھے مومن بنا دے گا۔ ایک ایک جملہ میرے رسول کا وہ ہے کہ جس پہ ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں۔ وَأَحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور کہا اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ تجھے مسلمان بنا دے گا۔ تکن مسلمہ، تو مسلم بن جائے گا۔
آخری جملہ اس حدیث کا، ارشاد فرمایا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا ہنسا کرو، ہنسنے میں قلت پیدا کرو، کیونکہ کثرت کے ساتھ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ اسلام باقی رہتا ہے، نہ ایمان باقی رہتا ہے، نہ شکر کا جذبہ باقی رہتا ہے، نہ عبادت کی کیفیت پیدا ہوتی۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اتنا عطا فرمائے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر قناعت کا جذبہ بھی عطا فرمائے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ وما علیہ الا البلاغ۔